बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात इस वक्त आलमी मीडिया के अंदर एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। दुनिया भर का मीडिया इसके बारे में बात कर रहा है, ख़ुसूसन यूरोपीय मीडिया इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लिख रहा है, अमेरिकन मीडिया भी इसके ऊपर लिख रहा है। अभी एक आर्टिकल है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगा और उसकी ट्रांसलेशन से आपको आइडिया हो जाएगा कि इस वक्त अमेरिका में इमरान खान के बारे में क्या सोचा जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने बड़े हैरान कुन तरीके से इंतखाबात में कामयाबी हासिल की है। इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, यानी ऐसा लगता नहीं था दुनिया को कि इमरान खान साहब इतनी बड़ी कामयाबी इस तरीके से हासिल कर लेंगे। ये आर्टिकल जो है ये न्यूयॉर्क टाइम के अंदर छपा हुआ है और इसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि दुनिया भर का मीडिया लिख क्या रहा है। वो दो तीन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एक ये कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट की हमायत के बगैर इंतखाबात जीते, बल्कि मुखालफत के साथ उन्होंने इंतखाबात जीते। ये किसी भी सियासी जमात की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। दूसरा, वो इन चीज़ों पे बात कर रहे हैं कि कौन कौन से हरबे हैं जो एक सियासी जमात को दबाने के लिए इस्तेमाल किए गए और उनको काउंटर कैसे किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। इसको एक केस स्टडी के तौर पे ले रहे हैं। तीसरा, वो ये लिख रहे हैं कि नवाज शरीफ जो एक बड़े सीनियर सियासतदान हैं और इस दफ़ा उनको बड़ी ताकतवर कुव्वतों की हमायत पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर हासिल भी रही है और वो बहुत सारी यकीन दहानियों और गारंटियों के बाद पाकिस्तान वापस आए हैं। नवाज शरीफ क्यों अपनी कामयाबी को वोटों में कामयाबी के अंदर तब्दील नहीं कर सके, ये मियाँ साहब की एक बड़ी कमज़ोरी साबित हुई है। क्या मियाँ साहब ने पूरा का पूरा इन्हिसार जो है उन कुव्वतों पर रख दिया था जो उनको इक़्तिदार में ला रही थी, या मियाँ साहब ने ज़ोर नहीं लगाया? क्योंकि मियाँ साहब की जो कंपेन चल रही थी उसमें जान भी दिखाई नहीं दे रही थी। दूसरी जानिब पाकिस्तान के लोगों ने बिल्कुल एक सूरत हाल तब्दील करके रख दी इंतखाबात की। ख़ास तौर पे नौजवानों ने, ख़ास तौर पे ख़वातीन ने बड़े पैमाने पर निकल कर वोट डाले हैं। धांधली के ऊपर बहुत सारे दुनिया भर के अंदर खबरें रिपोर्ट हो रही हैं पाकिस्तान के हवाले से। यहाँ मेरे पास काफ़ी सारी खबरें हैं, इनका ताल्लुक दुनिया के मुख्तलिफ आलमी अखबारात के साथ है। यूरोप के अखबारात हैं, अमेरिकन अखबारात हैं, वो सारे बड़ी तफसीलात के साथ लिख रहे हैं। लेकिन जो आर्टिकल हमने आपके लिए चुना है वो खसूसन इमरान खान के हवाले से है कि इमरान खान के उरूज, उसके बाद उनके जवाल और फिर दोबारा उनके उरूज की जो एक पूरी कहानी है वो लिखी गई है इस आर्टिकल में। और आर्टिकल कह क्या रहा है ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये आर्टिकल जनाब सबसे पहले आप देख लें कि लिखा गया है न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर, और ये दुनिया का एक मंजा हुआ अखबार है। इसका इदारिया जो है उसकी एक सनद होती है। इसके बाद जो अल्फाज मैं बोलूँगा वो मेरे नहीं हैं, वो न्यूयॉर्क टाइम्स के हैं। मैंने सिर्फ आपके लिए उनको ट्रांसलेट किया है। आपको आइडिया हो जाएगा कि इस वक्त अमेरिका के अंदर जो अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रहे हैं और अमेरिका में क्या सोच पैदा हो रही है पाकिस्तान के मौजूदा हालात को लेकर। और ये वो साल है जिसमें अमेरिका में इंतखाबात भी होने हैं। ये बात आप याद रखिएगा कि इमरान खान के सख्त खिलाफ जो अमरीकी हुकूमत है, जो डेमोक्रेट्स की है, जिसमें जो बाइडन उसको हेड करते हैं, वो हुकूमत अब अमेरिका के अंदर मकबूल नहीं रही और बहुत मुमकिन है कि दोबारा ये हुकूमत ना बना पाएँ अमेरिका में। जो इंतखाबात आ रहे हैं उनके नतीजे में यही साल है अमेरिका में इंतखाबात का। 1 जनवरी को 2025 को अमेरिका में एक नई हुकूमत होगी और उसके ज़्यादा इम्कानात ये हैं कि जो इमरान खान के ख़िलाफ़ सोच रखने वाली हुकूमत है डेमोक्रेट्स की, उसको शायद दोबारा बारी ना मिले। उनकी मकबूलियत बहुत कम हो गई है। अब आ जाए न्यूयॉर्क टाइम के आर्टिकल की तरफ से। वो ये बताते हैं कि जब पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मीडिया सेंसरशिप का सामना करना पड़ा, यानी पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इमरान खान को नहीं दिखा रहा था, तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने टिकटॉक का सहारा लिया और अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। एक्चुअली देखें, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो बहुत लेट आता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फेसबुक के ऊपर उबूर हासिल कर चुकी थी जब तक फेसबुक पे आई। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ और पूरा निज़ाम ये शिफ्ट हो गए ट्विटर पे। अभी उनको ट्विटर समझ आना शुरू हुआ था तो ये टिकटॉक पे चले गए और टिकटॉक के ऊपर एक ऐसी धूम मची हुई है कि वो शख्स भी टिकटॉक को इस्तेमाल कर लेता है जो कभी स्कूल भी नहीं गया, क्योंकि वो एक ऐसा मीडियम है जो सिर्फ तस्वीरों की ज़बान बोलता है, उसमें कुछ लिखने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकटॉक का सहारा लिया और अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब जलसे, जुलूस और रैलियों से रोका गया तो पार्टी ने वर्चुअल जलसे कराए। इमरान खान जेल में हैं तो पार्टी ने उनके पैगामात मसनूई जहानत के ज़रिए से बनाकर अवाम तक पहुँचाए। मसनूई जहानत मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे आपने थोड़े दिन पहले इमरान खान साहब का एक आखिरी पैगाम सुना था, तो उसके ज़रिए बनाकर अवाम तक पहुँचाए। उनके पैगाम को लाखों पाकिस्तानियों ने सराहा और पैगाम का मतन था पाकिस्तान के मौजूदा माशी बहरान का खात्मा
اور اس کے ساتھ ہی عمران خان کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں نے پارلیمان میں سب سے زیادہ سیٹیں جیت کر ایک نئی تاریخ رقم کر دی۔ ایسا پاکستان میں پہلی بار ہوا ہے کہ ایسی جماعت کامیاب ہو جسے فوجی حمایت حاصل نہ ہو۔ نیو یارک ٹائم لکھتا ہے کہ خان کے بیانیے سے آگاہ اور انٹرنیٹ سے جڑا پاکستانی نوجوان پاکستان کی سیاست کو ایک نئے روپ میں ڈھال رہا ہے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف اس وقت میں حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پاکستان کی تاریخ میں ایسا پہلی مرتبہ ہوگا کہ وہ جماعت حکومت بنائے جس کا لیڈر جیل میں ہو اور اسے اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل نہ ہو۔ ان انتخابات میں عمران خان کی جماعت ایک ایسی طاقتور جماعت بن کر ابھری ہے جس کا بیانیہ پاکستان کے نوجوانوں میں بہت مقبول ہے اور اسے نوجوانوں کی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پاکستانی نوجوانوں نے اس فارمولے کو رد کر دیا ہے جس کے تحت چند ایک لوگ ہی پاکستان میں حکومت کیا کرتے تھے اور انہیں اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہوا کرتی تھی۔ اسٹیبلشمنٹ کی ہم خیال پارٹیاں جو کہ موروثی سیاست کرتی ہیں انہوں نے ہمیشہ پاکستانی سیاست کو ایک تنگ دائرے میں رکھا ہے جو دائرہ ان کے اور ان کے خاندان کے حد تک محدود ہے۔ نیو یارک ٹائم لکھتا ہے کہ تاہم ملک کی پھولتی ہوئی نوجوان آبادی نے اس نظام سے مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ اس طرز سیاست سے پاکستان کا نوجوان بہت حد تک مایوس ہو چکا ہے۔ عمران خان جو ایک وقت میں اسٹیبلشمنٹ ہی کی مدد سے حکومت میں آئے تھے انہوں نے نوجوانوں کو اس مایوسی میں اپنے حق میں بہت بہتر طریقے سے بدلا۔ نوجوانوں کے اندر انہوں نے سوچ بدل دی اور نوجوانوں کے اندر جو مایوسی تھی اس کو اپنے حق میں تبدیل کیا عمران خان صاحب نے اور بڑی کامیابی سے کیا۔ ان کی پارٹی نے سوشل میڈیا مہموں کا استعمال کر کے نوجوانوں میں ایک نیا سیاسی شعور پیدا کیا۔ جیسے جیسے پاکستان کی جو سیاسی منظرنامہ ہے اس میں تبدیلی ہو رہی تھی، خان کی پارٹی کی جیت نے مقررہ معیاروں کو چیلنج کیا۔ یعنی پاکستان میں بہت عرصے سے جو ایک جمود طاری ہے، ایک بہت عرصے سے ایک سٹیٹس کو ہے پاکستان میں، عمران خان صاحب کی سیاست نے، ان کی پارٹی نے ان کو چیلنج کیا اور یہ پاکستانی سیاست میں ایک نئے دور کا اشارہ کرتی ہے۔ عمران خان کا پیغام پاکستان بھر کے مایوس نوجوانوں کا بیانیہ بن چکا ہے، یہ نیو یارک ٹائم کلیم کر رہا ہے، ویسے پاکستان میں نظر بھی آ رہا ہے۔ ووٹروں نے موجودہ سیاسی جماعتوں خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے اثر رسوخ سے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ عمران خان کے دور حکومت کے آخری مہینوں میں ان کی مقبولیت میں کمی ہوئی تھی، لیکن ان انتخابات میں ان کی پارٹی کی شاندار واپسی نے تجزیہ نگاروں کو حیران کر دیا ہے۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے پاکستانی سیاست میں اس بڑی تبدیلی کو نظر انداز کرتے ہوئے عمران خان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی، ان پر مختلف نوعیت کے کیسز بنائے جن کا نتیجہ 34 سال قید نکلا۔ تاہم ان ہتھ کنڈوں سے الٹا نقصان ہی ہوا اور اس سے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں جو رائے تھی اس میں زبردست تبدیلی آئی۔ نہیں، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں پہلے رائے تھوڑی مختلف تھی، لیکن اب اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں نوجوانوں کی رائے بہت حد تک پاکستان میں بدلی ہے اور نوجوان یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان کے فیصلے ہم کریں گے، پاکستانی کریں گے۔ بند کمروں میں جو فیصلے ہوتے تھے یا اسٹیبلشمنٹ کرتی تھی وہ نہیں ہونے چاہیے۔ یہ پاکستان کے نوجوان کا اس وقت سوچنا ہے۔ پاکستان میں ہونے والے حالیہ انتخابات کے بعد بننے والے منظرنامے نے اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کو پاکستانی سیاست میں ایکسپوز کر دیا ہے۔ عمران خان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی نے ان دھاندلی زدہ انتخابات کو عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ عمران خان کے حامیوں نے انتخابی فراڈ کے دعوے کیے اور غصے میں آ کر سڑکوں پر احتجاج کیا، جس کا سامنا پولیس نے اپنی طاقت کے ذریعے سے کیا۔ پی ٹی آئی کے بیلٹ کے ذریعے امن پسندانہ انقلاب کے باوجود ملک کا ماحول ابھی تک پریشان کن ہے۔ یعنی پی ٹی آئی نے اپنا کام کر دیا، عوام نے نکل کے ووٹ ڈال دیے، پرامن طریقے سے انہوں نے اپنی ایک سوچ بتا دی کہ ہم چاہتے ہیں پاکستان میں عمران خان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہو، لیکن ابھی بھی ملک کا جو ماحول ہے وہ پریشان کن ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں ہونے والے ملٹری مارشل لاز نے ملک کے سیاسی منظرنامے کو مزید گدلا اور پریشان کن بنا رکھا ہے۔ پاکستان کے عوام نے انتخابی نتائج کے ذریعے موجودہ سیاسی نظام کو مسترد کر دیا ہے، لیکن جمہوریت کا رستہ ابھی بھی دھندلا ہی نظر آ رہا ہے۔ اب اہم سوال یہ ہے، یعنی اس آرٹیکل کے آخر میں جو سوال اٹھایا گیا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ پوچھا گیا ہے کہ اب اہم سوال یہ ہے کہ کیا سیاسی جماعتیں جمہوری اصولوں کو برقرار رکھیں گی یا پھر غیر جمہوری رویے ہی ملک کا مقدر بنے رہیں گے۔ دیکھیں، اب یہ ایک بڑا سوال ہے کہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب، اگر جمہوری رویہ ہوتا تو وہ یہ ہوتا کہ جی جتنی سیٹیں ہم جیتیں اتنی ہم جیتیں، اور نواز شریف صاحب اونچی اونچی آوازیں نہ لگاتے مدد کے لیے۔ نواز شریف صاحب جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار نہ کرتے، بلکہ وہ یہ کہتے کہ مجھے لوگوں نے ووٹ نہیں دیا، میں گھر جا رہا ہوں، جن کو ووٹ دیا وہ حکومت بنا لیں۔ لیکن یہ ایک جمہوری رویہ ہوتا ہے نا، جیسے
حافظ نعیم الرحمان صاحب نے مستعفی ہو کر ایک جمہوری رویے کا ثبوت دیا. جیسے بہت سارے ایم این ایز ایم پی ایز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن ہارے ہیں، جمہوری رویہ ہے. سراج الحق صاحب نے کہا کہ ان کی پارٹی کو میں کامیاب اپنی پارٹی کو نہیں کروا پایا، بڑی محنت کی میں نے، تو ان کا ایک جمہوری رویہ انہوں نے ریزائن کر دیا. اب اسی طرح نواز شریف صاحب اگر ایک جمہوری رویہ کے امین ہوتے یا ان کے انداز میں جمہوریت ہوتی تو وہ یہ کہتے کہ میں ہار گیا، کوئی بات نہیں، میں گھر جا رہا ہوں. لیکن یہ غیر جمہوری طریقہ کار ہے جو زرداری صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے اپنایا کہ پاکستان تحریک انصاف سے پہلے بلہ چھنوا لیا، اب ان کے آزاد امیدوار توڑنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. تحریک انصاف نے بھی ابھی اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے حلف نامے مانگے ہیں اپنے اراکین سے، اور پی ٹی آئی نے باقاعدہ اناؤنسمنٹ کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر ملک مجرموں کو دینے کے خلاف ہم مزاحمت کریں گے. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ بندر بانٹ ہے، عوام کی رائے کو جوتے کی نوک پر رکھنے کے برابر ہے جس طرح یہ ہمارے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے. اب پاکستان تحریک انصاف نے ساتھ ہی ساتھ حلف نامہ مانگا ہے اپنے تمام اراکین سے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ کہیں ان کے لوگ ٹوٹ کر باقی جماعتوں میں نہ چلے جائیں. یہ جو حلف نامہ جمع کروایا جائے گا اس کو بعد میں استعمال بھی کیا جا سکتا ہے کہ صادق اور امین نہیں رہا، اس آدمی نے حلف نامہ دیا ہوا تھا، اپنے حلف پہ پورا نہیں اترا، اپنی پارٹی کو اس نے حلف دیا ہوا تھا، تو اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی بھی ہو سکتی ہے، سیٹ خالی بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہ ساری چیزیں تب ہوتی ہیں جب نظام یہ چاہ رہا ہو، جب نظام یہ فیصلہ کر لے کہ ناانصافی کرنی ہے، جب نظام یہ فیصلہ کر لے کہ انہوں نے اقتدار کو چھین کر من پسند لوگوں کو دینا ہے تو پھر وہ یہ کر ہی لیتے ہیں. لیکن اس کا خمیازہ ہمیشہ پاکستان بھگتتا ہے، اور انہی چیزوں کی وجہ سے آج تک پاکستان آگے نہیں بڑھ پایا. پیر صاحب پگاڑا جو ہیں سندھ سے ایک جی ڈی اے بڑی جماعت ہے، اور انہوں نے بھی اس کے اوپر احتجاج کیا، اور احتجاجاً انہوں نے اپنی جیتی ہوئی 2 نشستیں چھوڑنے کا اعلان کر دیا. انہوں نے کہا نتائج آروز نے نہیں بلکہ کسی اور نے تبدیل کیے ہیں. کراچی میں پیر پگاڑا ہاؤس میں انہوں نے بات چیت کی. انہوں نے کہا مجھے تقریر کرنی نہیں آتی، یہ جو الیکشن ہوا ہے بدترین حکومت کے بعد بھی یہ نتائج آئے، ہم اسے الیکشن کو مسترد کرتے ہیں. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو 2 سیٹیں ہمیں دی گئیں، ہمیں تو بہت ساری سیٹیں مل رہی تھیں، تو ہم وہ 2 سیٹیں چھوڑ رہے ہیں. احتجاجاً انہوں نے چھوڑ دی ہیں. ایک میں نے ٹویٹ کیا تھا، ذرا میں اس چیز کو کلیئر کر دوں آپ کے سامنے، پھر اگلے ویلاگ میں کچھ اور چیزیں آپ کو بتاؤں گا. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اصل ہاتھ شیخ روہیل اصغر کے ساتھ ہو گیا لاہور کے قومی اسمبلی کے حلقہ میں. کل آپ نے کچھ تصاویر دیکھی تھیں کہ وسیم قادر نامی شخص پی ایم ایل این کو جوائن کر چکا ہے. تو اب جو میں نے اس میں ڈگ آؤٹ کیا معاملہ وہ یہ ہے کہ وسیم قادر نے ابھی جوائن نہیں کیا. وسیم قادر اس الیکشن سے پہلے ہی جوائن کر چکا تھا پی ایم ایل این کو. ہوا یہ کہ یہاں پہ حلقہ بندیوں کے دوران پی ایم ایل این یہ چاہتی تھی یا ان کی قیادت یہ چاہتی تھی کہ ایاز صادق اس حلقے سے الیکشن لڑیں، لیکن شیخ روہیل اصغر نے پارٹی قیادت کی بات نہیں مانی. شیخ روہیل اصغر بہت سخت گیر آدمی ہے، انہوں نے بڑی خاندانی دشمنیاں بھی وہاں پہ نمٹائی ہیں اور کافی قتل بھی دونوں طرف کے ہوئے ہیں. بہرحال انہوں نے جیسے تیسے کر کے دباؤ ڈال کے ضد کر کے انہوں نے اپنا ٹکٹ لے لیا، اور ایاز صادق کو جانا پڑا بارڈر والی نشست پہ جہاں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی جاننے والا نہیں ہے. وہاں پاکستان تحریک انصاف مضبوط بھی زیادہ تھی، لیکن ایاز صادق کو الیکشن کمیشن کے ذریعے سے دھاندلی کر کے جتوا دیا گیا. اور یہاں پہ وسیم قادر مقابلے میں آتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار کے طور پہ شیخ روہیل اصغر کے سامنے. اب جو وسیم قادر صاحب ہیں ان کے تعلقات پی ایم ایل این کے ساتھ پرانے ہیں، یہ پہلے ہوتے بھی نون لیگ میں ہی تھے، اور 9 مئی کے بعد جن لوگوں پر سختی کی گئی اس میں ان کو کسی نے کچھ نہیں کہا، یہ کھلے پھرتے تھے، یعنی ان کی اندر کھاتے بات ہو گئی تھی. پھر بعد میں انہوں نے نون لیگ میں یہ کہا کہ اگر میں جیت بھی گیا تو نون لیگ میں آ جاؤں گا، آزاد امیدوار تھے یہ، تو نون لیگ کو موقع مل گیا شیخ روہیل اصغر سے بدلہ لینے کا. تو انہوں نے جو سہولت کاری کروائی ایاز صادق کے لیے، جو سہولت کاری کروائی نواز شریف کے لیے، جو سہولت کروائی سیف الملوک کھوکھر اور مریم نواز کے لیے، جو سہولت کروائی انہوں نے حمزہ شہباز کے لیے، وہ سہولت کاری ایاز صادق کے لیے تو ہوئی لیکن روہیل اصغر کے لیے نہیں کروائی گئی. اور پاکستان تحریک انصاف کے ووٹوں سے مسلم لیگ نون کا ہی ایک وفادار وسیم قادر الیکشن جیت گیا، اور اس طرح مسلم لیگ نون نے اپنی سیٹ بھی حاصل کر لی اور شیخ روہیل اصغر کو بھی سبق سکھا دیا. یہ ہے نواز شریف کا طریقہ واردات. تو جو اصل ہاتھ ہوا ہے نا وہ جناب شیخ روہیل اصغر صاحب کے ساتھ ہوا ہے میری اطلاع کے مطابق. دوسری جانب پیپلز پارٹی نے زیادہ گین کرنے کے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی جب بھی کبھی کسی حکومت کا حصہ بننے لگتی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ان کو وزارتیں ملیں، زیادہ سے زیادہ ان کو عہدے ملیں.
تو اس چکر میں انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کو بطور وزیر اعظم سامنے پیش کر دیا ہے. فیصل کریم کنڈی اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ اب یہ اسٹیٹمنٹ دینا شروع ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا جی اگر بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم نہیں آتا تو پھر پیپلز پارٹی کو اپوزیشن کی نشستوں پر بیٹھنا چاہیے, وہی بہتر ہے. تو میرے خیال میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں کو مل کر اپوزیشن کی نشستوں پر بیٹھنا چاہیے, اور عمران خان صاحب کے ایم این اے ان کو واپس کر کے انہیں حکومت بنانے کی دعوت دینی چاہیے. ان کے پاس سے 150 سے زائد ایم این اے کم سے کم ہونے چاہیے. اگر آپ حقیقی تعداد پہ جائیں تو 170 سے 180 کے بیچ میں وہ نشستیں جیت چکے ہیں. وہ ان کو واپس کی جائیں, عدالتی فیصلوں کی صورت میں ہو, چاہے الیکشن کمیشن واپس کرے, وہ سیٹیں واپس دینے کے بعد ان کو حکومت بنانے دیں, اور یہ جماعتیں جو ہیں یہ اپوزیشن میں جا کر بیٹھیں. ہونا تو یہ چاہیے, لیکن ایسا دکھائی نہیں دے رہا انفارچونیٹلی. ناظرین, کچھ اور چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بعد میں. اب تک کے لیے اتنی, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.